सोना गंजे शकर बाबा, गंजे शकर मेरा गंजे शकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हामिद चंद और आप देख रहे हैं info@हामिद। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम अल्लाह ताला के कामिल वली हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़ियात और आपके मुजाहिदात पर एक नज़र डालेंगे। नाज़रीन ग्रामी, गुजारिश है कि ये तमाम तर मालूमात मुख्तलिफ़ किताबों से ली गई है। अगर इन मालूमात के लेने में या मुझसे पढ़ने में कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आपका पूरा नाम फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर फ़ारूकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। आपका असल नाम मसूद है जो आपके वालिदैन ने रखा, मगर आपका जो नाम मशहूर हुआ वो फ़रीद है। फ़रीद का मतलब यानी यकता मोती है। आपकी मिसाल भी औलिया कराम में से एक मोती की तरह है। आप जब फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से पहली बार मिले, सबसे पहले उन्होंने आपको फ़रीद कहकर पुकारा, ताहम ये नाम आपको फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से मिला। बाबा का लक़ब आपको हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिला और फ़ारूकी आपके नाम के साथ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल में से हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को गंज शकर क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। नाज़रीन ग्रामी, गंज और शकर ये दोनों फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ हैं। गंज का मतलब है ख़जाना और शक्कर का मतलब है मीठी चीज़, जैसे गुड़ और चीनी वगैरह। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम गंज शकर पढ़ने की कई रिवायात मिलती हैं। उनमें से एक ये भी है कि एक दफ़ा एक ताजर ऊँट पर शक्कर लेके जा रहा था तो रास्ते में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मिले और आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इसमें क्या है। उस ताजर ने दिल में सोचा कि अगर मैं इसको सच बता दूं तो ये कहीं शक्कर मुझसे मांग ना ले। तो उस ताजर ने झूठ में बोला कि सरकार इसमें नमक है। तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर इसमें नमक ही होगा। ताहम वो ताजर आगे बढ़ गया और जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जब उसने शक्कर के बोरे उतारे तो उसने बोरियों को खोलकर जब देखा तो उसमें शक्कर की बजाय नमक था। जब उसने ये देखा तो सख्ते में आ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसे अचानक याद आया कि मैंने फ़लाँ मकाम पर एक बुज़ुर्ग से झूठ बोला था, यकीनन वो कामिल बुज़ुर्ग था, इसलिए शक्कर नमक में तब्दील हो गया। ताहम वो फ़ौरन आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वापस आया और आपसे माजरत करने लगा और माफ़ी मांगी। और हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उस ताजर से पूछा कि जो तुम ऊँटों पर लेके जा रहे थे वो क्या था? तो ताजर ने अर्ज़ की कि हुजूर वो शक्कर था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया कि अच्छा, तो फिर वो शक्कर ही होगी। दोबारा वो ताजर जब अपने घर पहुँचा तो उन बोरियों में जाकर देखा तो उनमें शक्कर ही थी। सुबहान अल्लाह। और जो दूसरी रिवायत मिलती है, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने मुर्शिद के हुक्म पर रोज़े रखे तो इफ़्तार के वक्त जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया तो उसमें से आप रहमतुल्लाह अलैह के पेट में शदीद दर्द होने लगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन क़े आ गई, जिससे सारा खाना बाहर आ गया। शदीद भूख के वजह से आप निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने इधर उधर हाथ मारा तो आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में चंद कंकरियाँ आ गईं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जब अपने मुंह में डाला तो वो मीठी शक्कर की तरह हो गईं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन उसे थूक दिया और फिर दोबारा उस कंकर को मुंह में डाला। जब मुसलसल 3 बार ऐसा हुआ
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بار ان کنکریوں کو کھا لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جب مرشد آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ یہ سن کر آپ کے مرشد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے کہ فرید الدین تو گنج شکر ہے، لہٰذا اسی نسبت سے آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ جب لوگوں میں جاتے تو ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر گنج شکر کہتا۔ اگر خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو آپ کے آباء و اجداد کابل کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت شیخ شہاب رحمۃ اللہ علیہ چنگیز خان کے حملے کے بعد کابل سے لاہور تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں مقیم ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں تشریف لائے تو یہاں کے قاضی نے آپ کا استقبال کیا، کیونکہ آپ کے مرتبے سے وہ واقف تھا۔ ایک تو آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی کی بہن آپ کے نکاح میں تھی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد قاضی جمال الدین سلیمان یہاں پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1188 عیسوی بمطابق 583 ہجری ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بابا جمال الدین اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو مزید پڑھنے کے لیے ملتان بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخلہ لیا اور فقہ پڑھنی شروع کی۔ ایک دن آپ اشراق کے وقت مسجد میں بیٹھے تھے کہ فقہ کی ایک کتاب منافع پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک نورانی چہرے والے بزرگ مسجد میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق یہ 1203 کی بات ہے جب پہلی بار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے مرشد سے ملے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نورانی بزرگ کو دیکھا تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ جب تک نوافل پڑھتے رہے آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ بزرگ نوافل پڑھ چکے تو انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے یہ کوئی نفع دے گی یا نہیں؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے تو نفع بھی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے آپ کو اٹھایا اور فرمایا، اٹھو، ہمارا نام بختیار ہے اور ہم یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ یہ رات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر بہت لوگ جمع تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جانا چاہا تو دربان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ اس دربان نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دربان سے فرمایا کہ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کیا کام ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر جا کر صرف اتنا بتا دو کہ مسعود آیا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اصرار کیا تو دربان تنگ آ کر اندر چلا گیا اور کہنے لگا کہ حضور باہر ایک لڑکا مسعود آیا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اسی کا تو انتظار تھا، اسے اندر بھیج دو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے اور پھر جتنے دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں رہے بابا فرید الدین گنج شکر ان کے ساتھ ہی رہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی جانے لگے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
مگر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ ابھی تعلیم حاصل کرو اور جب تعلیم مکمل ہو جائے تو دلی چلے آنا۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دلی روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال مزید علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قندھار چلے گئے جو کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔ یہاں پر سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سال تک استفادہ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سیاحت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہ بات غور طلب ہے کہ تقریباً تمام اولیاء کرام اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ سیاحت میں بہت علم اور تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسی روحانی شخصیت ملتی ہے جس سے دین و دنیا کے تمام بند راستے عیاں ہو جاتے ہیں۔ سیاحت کا ارادہ کرتے ہی سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا رخ کیا اور وہاں پر حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تصوف کی ایک عظیم کتاب عوارف المعارف پڑھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 1 ماہ تک رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیستان جو کہ ایران میں واقع ہے، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سیاحت فرماتے ہوئے افغانستان کے ایک علاقہ چست میں آ گئے اور وہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی اور یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بہت سے چشتی صوفیاء کرام سے ہوئی۔ یہاں پر صوفیاء کرام کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی ان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ تشریف لائے اور تمام صوفیاء کرام سے کہنے لگے کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور میری روح اضطراب میں ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی تعبیر بتائی۔ حضرت بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری عمر ابھی کم ہے اور علم بھی، لیکن اجازت ہو تو میں اس خواب کی تعبیر عرض کروں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پوری محفل میں سکوت چھا گیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ بالکل، جب میں صبح خواب دیکھ کر اٹھا تو سورج نکل چکا تھا اور میری نماز قضا ہو گئی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کا قضا ہو جانا بھی مسلمان کے لیے موت ہے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر تمام صوفیاء کرام متاثر ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دمشق سے ہوتے ہوئے فلسطین گئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر قیام فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصیٰ میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نشا پور میں حضرت شیخ فرید الدین عطار سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہاں سے واپسی پر آپ شیخ سیف الدین فردوسیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ انہوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ نوجوان مشائخ روزگار میں سے ہوگا اور تمام دنیا اس کے مریدوں اور فرزندوں سے بھر جائے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ کو سیاہ خرقہ عطا فرمایا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان واپس آ گئے اور اپنی والدہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور فرمانے لگے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں اپنے مرشد سے ملاقات کرنے چلا جاؤں۔ ماں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعاؤں اور اجازت کے ساتھ دلی روانہ کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت قطب الدین اس وقت درس دے رہے تھے۔ آپ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگے کہ نہ جانے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر پڑھانے لگے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مزید پریشان ہوئے اور اندر ہی اندر شدت پیدا ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہچانا بھی ہے یا نہیں، شاید مجھے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروانا پڑے گا۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کانوں میں مرشد کی آواز آئی کہ فرید الدین کام مکمل کر رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے اور زارو قطار رونے لگے، اور لبوں سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر آپ نہ پہچانتے تو مسعود کا ٹھکانہ کدھر ہوتا۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کی موجودگی کے اندر تجدید بیت کی اور مجاہدات کا آغاز ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غزنی دروازہ کے قریب ایک حجرہ دے دیا گیا اور فرمایا کہ فرید الدین اب اپنا کام شروع کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور کہاں سے شروع کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہہ کے روزے رکھو۔ تہہ کا روزہ 60 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جس کو پانی یا بہت ہی کم اشیاء کے ساتھ افطار کیا جاتا ہے اور اسی طرح پھر سے دوبارہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا تو ایک آدمی کچھ روٹیاں لے کر آ گیا اور فرمانے لگا کہ حضور اگر آپ اس کھانے سے روزہ افطار کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا لے لیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے ایک لقمہ کھایا تو پیٹ میں اس قدر درد ہوا کہ قے آ گئی اور سارے کا سارا کھانا باہر نکل آیا۔ اسی دوران حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہر 2 دن بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اس بار جب بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ تو یہ سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا، کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا، اگر اس کا کھانا تیرے جزو بدن بن جاتا تو روحانیت میں کمی آ جاتی، اس لیے خدا نے یہ نہ چاہا کہ یہ کھانا آپ کو ہضم ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پھر سے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ روزہ رکھو، جب تک غیب سے کھانا نہ آئے تب تک آپ نے افطار نہیں کرنا۔ 60 گھنٹے بعد یعنی 3 دن پورے ہو گئے تو اب انتظار کرنے لگے، مگر غیب سے کسی قسم کا کھانا نہ آیا۔ مزید وقت گزرتا گیا اور اگلا دن چڑھ گیا۔ شدت بھوک سے نڈھال ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گرے تو آپ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا۔ اسی دوران کچھ کنکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ کنکر اپنے منہ میں ڈالے تو وہ شکر بن گئے۔ آپ نے انہیں فوراً نکال دیا، پھر اسی طرح 3 بار کیا۔ جب تیسری بار وہ کنکر شکر بن گئے تو آپ سمجھ گئے کہ یہی غیب سے ہے جس کا مرشد نے فرمایا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کھا لیا۔ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے تو آپ نے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ تو گنج شکر ہے۔ اس کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو 40 دن کا وظیفہ بتایا۔ جو ہی ایک چلہ ختم ہوتا دوسرا بتا دیتے۔ آپ کمزوری سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہڈیوں کے اوپر صرف چمڑا پہنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ معکوس کا حکم دیا۔ معکوس کے معنی الٹا اور چلہ کا مطلب 40 دن، یعنی اس چلہ میں 40 دن الٹا لٹکا جاتا ہے۔ یہ چلہ چشتیہ سلسلہ میں ہے۔ اگر اس کی بنیاد کی بات کی جائے تو شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں نماز معکوس ادا کی۔ بس اسی سنت کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے زندہ کیا۔ چونکہ اب الٹا لٹکنا تھا، اس لیے اس کام کے لیے کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنا ضروری تھا جہاں پر کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ تاہم اس کے لیے جگہ تلاش کرتے کرتے آپ موجودہ پاکستان اچ شریف پہنچ گئے۔ تاریخ اور روحانیت کے لحاظ سے اچ شریف
ایک عظیم شہر ہے۔ یہاں پہنچے تو آپ کو ایک مسجد الحاج ملی۔ اس مسجد کے امام حضرت خواجہ رشید الدین تھے، جو کہ آپ کو جانتے تھے۔ اسی مسجد میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے کنارے ایک درخت تھا جس کی شاخیں کنویں کے اندر لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ آپ کے لیے بالکل موزوں تھی۔ آپ نے امام مسجد حضرت خواجہ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ساری بات واضح کرتے ہوئے کہا کہ دن میں مسجد میں عبادت کروں گا اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ مجھے اس کنویں میں لٹکا کر چلے جایا کرنا۔ پھر اسی طرح کیا گیا۔ رات کو جب تمام لوگ عشاء کی نماز ادا کر کے چلے جاتے تو آپ کو کنویں میں ایک رسی کے ساتھ لٹکا کر اس درخت کی شاخ سے رسی باندھ دیتے اور صبح کو تہجد کے وقت وہ امام صاحب آ کر آپ کو نکال لیتے۔ 40 دن گزر گئے۔ کمزوری کے باوجود آپ نے وہاں سے دلی کی راہ لی۔ تقریباً وہاں سے 544 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور مرشد کے قدموں میں پہنچ گئے، اور مجاہدات کرتے کرتے آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ نفس کا خاتمہ ہو گیا، اور 612 ہجری میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ جب آپ کی عمر 29 سال تھی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے، اور امیر غریب بادشاہ آپ کی زیارت کے لیے امڑ آئے۔ فیوز و برکات کا چشمہ کھلا تو آپ سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے اس نوجوان مسعود سے نہیں ملوایا جس کا تم اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضور وہ اپنے حجرے میں ہے اور لگتا ہے کہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نہیں اٹھ سکتا تو ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر روحانیت کے یہ دونوں سرچشمے اٹھے اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف چل پڑے۔ جب اندر پہنچے تو بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مرشد کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا، مگر زمین پر گر گئے، اور جیسے ہی نیچے گرے تو اپنا سر پیر کے قدموں میں رکھا اور ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، اے قطب الدین، اس نوجوان کو کب تک مجاہدے کی آگ میں جلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو 7 اولادیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے 6 کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹی بچی بی بی نجیب النساء کا انتقال اجودن میں پاک پتن میں ہوا، اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور وہیں پر ہی آپ کا مزار ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید 3 شادیاں فرمائیں۔ آپ کی اولاد کی تعداد 17 بتائی جاتی ہے۔ ہانسی کے اندر بہت سے لوگ آپ کے مرید ہیں۔ آپ ربیع الاول دسمبر کے مہینے میں ہانسی سے دوبارہ دلی واپس اپنے مرشد کو ملنے آئے اور یہاں پر قیام فرمایا۔ جب واپس جانے کی اجازت چاہی تو مرشد نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا، فرید الدین، تم دونوں جہانوں میں میرے رفیق ہو، میرا مقام تمہارا مقام ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم میرے آخر وقت میں پاس نہیں ہوگے اور بعد میں آؤ گے، اس لیے جو تبرکات تمہیں دینے ہیں میں حمید الدین ناگوری کو دے کے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ ہانسی چلے آئے اور آپ کے مرشد کا پیچھے انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے دسمبر 1235 عیسوی میں شیخ بدر الدین اور قاضی حمید الدین ناگوری کو قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ، مسلح، نالین اور عصا دیا اور فرمایا کہ میرا مرید آئے گا، اسے یہ دے دینا۔ 27 دسمبر کو قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ہی دلی جانے کی تیاری کر لی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ ابھی تو وہاں سے آئے ہیں اور پھر اچانک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کا بلاوا آیا ہے۔ 146 کلومیٹر کا فاصلہ آپ پیدل کرتے ہوئے تیسرے دن دلی پہنچ گئے اور اپنے مرشد کی قبر کو لپٹ کر رونے لگے۔
روایات کے مطابق تمام تبرکات آپ کو دے دیے گئے اور آپ کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر بٹھایا گیا، مگر 7 دن کے بعد آپ دلی سے دوبارہ ہانسی آ گئے۔ لوگوں نے آپ کو جانے سے روکا اور کہا کہ یہ جگہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد دے کر گئے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے مرشد نے جو عطا کیا ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گا، چاہے میں جنگل و بیابان میں رہوں یا کہیں اور جگہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہانسی سے اجمیر شریف گئے اور ایک چلہ کاٹا۔ اس کے بعد آپ اپنے آبائی گاؤں ملتان تشریف لے آئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مہذب لوگوں کی طرف رخ کیا اور اجودن شہر، جس کو اب پاک پتن کہا جاتا ہے، وہاں تشریف لے آئے۔ اجودن ایک پرانا شہر ہے۔ مختلف دور کے اندر اجودن کے مختلف نام رہے۔ مہابھارت کے دور میں اس کا نام بھارا نگری تھا، پھر راجہ رام چندر کے گھرانے سے اس کا نام اجودن رکھا گیا۔ اجودن کے زیادہ تر لوگ جوگی جادوگروں کو ماننے والے تھے۔ یہاں پر آپ نے ایک ویران جگہ کا انتخاب کیا اور درختوں کے جھنڈ میں موجود ایک مسجد میں پڑاؤ ڈالا۔ کئی دنوں تک جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو آپ درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے۔ آپ کے مریدین نے مل کر تھوڑی مسجد کو اور بڑھا دیا اور آپ کے لیے جگہ بنا دی۔ آپ نے وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی اور انہیں صحیح راستہ بتانا شروع کر دیا۔ پاک پتن پر اس وقت ہندوؤں اور جوگیوں کا قبضہ تھا۔ تمام لوگ اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے لیے جوگیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ جوگی زبردستی ان لوگوں سے دودھ اور جانور لیتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کرتے تھے۔ ایک جوگی نے اپنے چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بوڑھی عورت سے دودھ لے کے آؤ، اتنے دنوں سے اس نے ہمیں دودھ نہیں بھیجا۔ اس جوگی کے چیلے اس بوڑھی ماں کے پاس گئے اور اس کو دھمکی دی۔ بوڑھی اماں نے خوف کے مارے گھر میں جتنا دودھ تھا سارا ایک مٹکے میں ڈالا اور اس جوگی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں جاتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پڑاؤ تھا وہاں سے قریب سے گزری تو اس عورت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ لڑکھڑا رہی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور فرمایا، اے بوڑھی اماں، اگر آپ یہ کہیں تو میں آپ کا یہ مٹکا آپ کے مقام تک پہنچا آتا ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو جوگی نے دوبارہ اپنے چیلوں کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کرو ابھی تک وہ بوڑھی اماں کیوں نہیں پہنچی۔ جب جوگی کے چیلے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور تم ایک چھوٹے بچے تھے تو اس وقت آپ کو دودھ کون دیتا تھا؟ یقیناً اس وقت جس نے آپ کی مدد کی اور آپ کو دودھ پلایا وہ آج بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے ان الفاظوں نے ان چیلوں کے اوپر بہت اثر کیا اور وہ یہاں پر ہی بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح اس جوگی کی ساری شہرت خاک میں مل گئی۔ اجودن میں قیام کے آغاز میں آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کو قتل کر دیا گیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بد دعا تک نہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی کو پیسے بھی دیے گئے تھے۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت آپ سجدے میں تھے، تو حالت سجدے میں آپ نے آواز دی کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ حضور نظام الدین حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ابھی ابھی مسجد میں داخل ہوا ہے اور میرے پاس کھڑا ہے یہ اپنے پاس خنجر رکھتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تاہم اس کو پکڑ لیا اور خنجر زمین پر گر گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، جو کوئی پڑھنا چاہتا آپ نے اسے پڑھایا۔ بڑے بڑے بادشاہ وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔
آپ کی خانقاہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی۔ یہاں پر مروجہ علوم اور تصوف کی درس و تدریس دی جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ 5 محرم الحرام عشاء کی نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے کہ استغراق کی حالت طاری ہو گئی۔ جب استغراق ٹوٹا تو مریدین سے پوچھا کہ میں نے نماز ادا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوبارہ ادا کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اسی طرح آپ نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر استغراق میں چلے گئے۔ پھر 3 بار ایسے ہی ہوا۔ جب تیسری بار نماز ادا کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں یا حیو یا قیوم کی بلند آواز کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر ایک دروازہ ہے جسے بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس دروازے سے قیامت تک گزر جائے گا وہ بہشتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہر سال محرم الحرام کے آغاز میں آپ کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مخلوق خدا حاضر ہوتے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے سچے دوستوں اور اہل بیت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجا نبی الامین۔